ایک पुलिस ऑफिसर जो अपनी कम्युनिटी का हीरो होता है, अचानक कम्युनिटी उससे नफरत क्यों शुरू कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और खिदमत की वजह से सबका प्यारा था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको चौंका के रख दिया, और वो इज्जत जो यहाँ पे उसको रख रही थी वो नीचे आ गया। एक दिन वो एक लावारिस फैक्ट्री के करीब गश्त कर रहा था कि अचानक 3 मशकूक अफराद उसके सामने आ गए, और फिर गोली की आवाज़ और उसकी आखिरी सांसें। क्या ये कत्ल था या कुछ और? क्या वो वाकई हीरो था या हालात कुछ और ही थे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मुअज़्ज़ज़ पुलिस ऑफिसर अपनी तारीख राहों में गुम हो गया और उसकी कहानी ने सबको कैसे हिलाया। इस ऑफिसर का नाम G.I. जो है, और हम इसको जे कहेंगे, जो एक मेहनती, ईमानदार और कम्युनिटी से प्यार करने वाला ऑफिसर है, और वो लोगों के साथ जुड़ा रहता है और उनके मसाइल हल करता है। इस वजह से लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली नौजवान तबका। एक दिन वो एक लावारिस फैक्ट्री के इर्द गिर्द गश्त कर रहा था कि अचानक उसको 3 मशकूक लोग नजर आते हैं, जिनमें 2 सफ़ेद फार्म और 1 स्याह फार्म आदमी था। उसका दिल तेजी से धड़कता है क्योंकि उसके अंदर का पुलिस ऑफिसर हर खतरे को महसूस कर सकता था। वो उनको चेक करने जाता है और उनका पीछा करने लगता है। अचानक धमाके से उसे सीने में गोली लग जाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला जाता है, और वो जानता है कि ये लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है, जिसकी वजह से उसकी जान जाने वाली है और उसकी जान चली जाती है। जब इस वाक़े की इत्तला पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचती है तो फौरी तौर पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां, स्निफर डॉग्स, हेलीकॉप्टर इस फैक्ट्री की तलाश के लिए आ जाते हैं। हर तरफ भगदड़ मची हुई और शहर में खौफ की लहर दौड़ जाती है जब ये खबर फैलती है। और अब ये सब लोग, जिनमें FBI और 400 से ज़्यादा कानून नाफज करने वाले अमरीकी मार्शल सर्विस के लोग हैं, इन 3 पुरस्कार लोगों की तलाश में हैं जिन्होंने जय को गोली मारी थी। ये मामला ना सिर्फ एक कत्ल है बल्कि एक सुपर हीरो की मौत का सवाल भी है। सुपर हीरो तो वो था क्योंकि कम्युनिटी उसको प्यार करती थी। जय की हलाकत की वजह से ऐसा लग रहा था ये छोटा सा शहर तबाह हो गया है। उसकी वजह ये थी कि उस शहर के लोग जय पर ट्रस्ट करते थे, उससे प्यार करते थे, और वो उन सब की पसंदीदा शख्सियत था जिसने हमेशा उनकी मदद की और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा। इसके कम्युनिटी में अच्छी शोहरत थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो एक यूथ प्रोग्राम का लीडर भी था, जिसका मकसद नौजवानों को कानून नाफज करने वाले एक्सप्लोरर पोस्ट प्रोग्राम में जाने की तरगीब देना था। और सब ही इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे थे। वो ना सिर्फ एक रहनुमा था बल्कि एक दोस्त भी था। वो एक मिलनसार आदमी था, और वो हमेशा नौजवानों को अच्छे तरीके से डील करता और कम्युनिटी के तमाम प्रोग्राम्स में शिरकत करता था। वो कम्युनिटी के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आता, जिसकी वजह से उसकी शोहरत पूरी कम्युनिटी में बहुत अच्छी थी। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी मदद करता, और लोग उसकी मोहब्बत भरी बातों को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन लोग इस बात पर बहुत हैरान थे कि जय को किसने गोली मारी। ये कौन 3 मशकूक अफराद थे जिन्होंने फौरी तौर पे उसकी जान ले ली? क्या ये लोग उसके ज़ाती दुश्मन थे या कुछ और था? अब सभी लोग ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि ऐसे आदमी को क्यों मार दिया गया, लोगों के साथ इतना अच्छा था। क्या ये एक मनसूबाबंद कत्ल था या महज एक इत्तफाकी वाक़या? इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपको थोड़ी देर के लिए जय के माजी में लिए चलते हैं। आपको उसके माजी के हवाले से रिपोर्ट बताते हैं। जय एक दिलचस्प आदमी है। उसके मरने के बाद उसका ज़ाती रिकॉर्ड जारी कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए बताया जाता है कि पुलिस ऑफिसर से हट के जय की ज़िंदगी का एक और पहलू भी है जिसके बारे में कम्युनिटी नहीं जानती थी। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो अक्सर नशे की हालत में होता था, और एक दिन वो इस कदर नशे में धुत हो जाता है कि वो अपने ट्रक में हाईवे किनारे पर ही सो जाता है। हालांकि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के लिए जिसको कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इज्जत दे रही हो, उसको इस तरह के काम जेब नहीं देते। उसने अपनी साख को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब जय इस हालत में हाईवे किनारे सो रहा था तो उसका एक और साथी उसको देखता है और वो उसकी मदद के लिए आ जाता है। वो उसको उसके घर तक ले जाता है, और साथ ही साथ उसका जो ट्रक था जिसमें वो सो रहा था उसको भी वहाँ से टो करके ले जाया जाता है। लेकिन जब अगली सुबह जय को होश आता है तो उसको गुज़िश्ता रात के हवाले से कुछ भी याद नहीं है कि वो नशे में धुत कहाँ था, कहाँ सोया था, कहाँ पर उसका ट्रक था। लेकिन उसको ये ज़रूर याद था कि उसके पास अब उसका ट्रक नहीं है, जिस पर वो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करता है और उनको बताता है कि उसका ट्रक किसी ने चोरी कर लिया है। जब जय पुलिस को कॉल करता है तो कॉल सुनने वाला वही ऑफिसर था जिसने कल रात उसकी मदद की थी, उसको उसके घर छोड़ के आया था।
وہ جے کو بتاتا ہے کہ جے تم نشے میں تھے، اس لیے ہمیں تمہارا ٹرک وہاں سے ٹو کرنا پڑا، تو اس لیے بے فکر رہو، تمہارا ٹرک چوری نہیں ہوا، محفوظ ہے۔ یہ سن کر جے کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ غصہ بھی آتا ہے، مگر وہ اپنے جذبات کو دباتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی کمیونٹی کی آنکھوں میں وہ کیسا آدمی ہے، کیا وہ اب کبھی اس معزز مقام پر واپس آ سکے گا اگر لوگوں کو اس حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی زندگی کا یہ پہلو جو وہ اپنے دل میں دبا کے رکھا ہوا تھا اس نے، وہ اب تھوڑا سا باہر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ایک ساتھی پولیس آفیسر کو اس کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ جو اس قسم کا آدمی ہے جس کی ساکھ وقت کے ساتھ ساتھ برباد ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جے کا رویہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اکثر اوقات عجیب طریقے سے برتاؤ کرتا ہے۔ وہ اپنے آفس میں بھی اپنی ساکھ کھو بیٹھتا ہے، وہ کام پر بھی ٹائم پر نہیں آتا اور اکثر اوقات لیٹ پہنچتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام میں دلچسپی بھی نہیں لے رہا، جو کہ ایک پولیس آفیسر کو لینی چاہیے۔ جے کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو کافی مرتبہ معطلی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا باس بھی اس کو ڈیموٹ کر دیتا ہے، مطلب اس کی تنزلی کر دی جاتی ہے اور اس کو کمانڈر سے سارجنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی تنزلی کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ اپنے کاموں میں اب دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ بعض اوقات اس کا رویہ اس حد تک سخت ہو جاتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ایک دن ایسے ہی سخت رویے کی وجہ سے اس نے ایک ڈسپیچر کو گولی مارنے کی دھمکی دی۔ یہ واقعہ اس کے زوال پذیر ذہنی حالت کی عکاسی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف جنسی بدتمیزی کا مقدمہ بھی دائر کیا گیا، جو اس کی برباد ہوتی ہوئی ساکھ کو مزید نقصان پہنچانے کے مترادف تھا۔ پھر اس کے چند سال بعد کسی کی طرف سے قصبے کے میئر کو ایک گمنام خط بھجوایا گیا، جس میں اس کے غیر اخلاقی رویے کی تفصیلات فراہم کی گئی تھیں۔ یہ گمنام خط پولیس ڈپارٹمنٹ کے افراد کی طرف سے ہی میئر کو بھجوایا گیا تھا، جو خط میں اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جے کے خلاف وہ سارا مواد مہیا کر دیتے ہیں جو جے کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس خط کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ محکمہ پولیس کے ملازمین جے کی حرکات کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اور اب وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ خط میں بتایا جاتا ہے کہ جے اکثر اوقات نشے میں رہتا ہے، وہ جنسی طور پر ملازمین کو ہراساں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ نشے میں دھت ہونے کے باوجود پولیس کی گاڑی میں اپنے اہل خانہ کو چھٹیوں پر لے جاتا ہے۔ اس خط میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جے اپنے ماتحتوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ کمپنی کرسمس پارٹی میں خواتین کے ساتھ بےہودگی سے پیش آئیں، یعنی وہ اس خط کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جے جیسا آدمی کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے، اور وہ ایک ناقابل قبول پرسنالٹی ہے جو کسی بھی وقت کوئی غلط کام کر کے کمیونٹی کا پرامن ماحول تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام الزامات کے باوجود جے کو برطرف نہیں کیا جاتا، اور وہ پہلے کی طرح اپنی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور بطور ایک پولیس آفیسر اب کام کر رہا ہے۔ وہ ایکسپلورر پوسٹ پروگرام کے سربراہ کے طور پر بھی کام جاری رکھتا ہے، یعنی کہ اس گپنام خط کے الزامات یا مندرجات، اب جو بھی ان کو کہہ لیں، وہ جے کو ڈپارٹمنٹ سے فارغ کروانے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، اور جے پورے دھڑلے کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے۔ جے کو پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنے ہوئے کئی سال گزر جاتے ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تجربات اس ڈپارٹمنٹ اور کمیونٹی کو دیے، لیکن اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ جتنی محنت اس نے کی اس کے حوالے سے اس کو اس کا حق واپس نہیں دیا گیا۔ نہ جانے یہ سوچ اس کے دماغ میں کیسے آ گئی۔ پھر اس کے بعد حالات پلٹا کھا رہے تھے، کیونکہ پھر اس نے اپنا حق لینے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ ایکسپلورر پوسٹ پروگرام کو لیڈ کر رہا تھا، جس کے لیے اچھے خاصے فنڈز موجود تھے۔ وہ اپنی محنت کے صلے کے طور پر اس پروگرام سے رقم چرانا شروع کر دیتا ہے، اور اس رقم کو چرا کر اس انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے یہ تمام رقم اس کی ذاتی ملکیت ہو یا اس کی ذاتی کمائی کی ہو۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم، تو جے کے لیے بھی یہ رقم ایسی ہی تھی۔ اس رقم کو اس بے ترتیب انداز سے خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ خود کے لیے اسٹار بکس خریدتا ہے، وہ اس رقم سے جم کی ممبرشپ حاصل کرتا ہے، اسے اپنے بیٹے کی کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے سفری اخراجات پر خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس رقم سے بالغوں کی ویب سائٹ کے لیے بھی ادائیگی کرتا ہے۔ جے ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو یوتھ پروگرام کے فنڈز کو کون سائٹس کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ شخص کر رہا تھا جس کی کمیونٹی میں بہت عزت تھی، لیکن اس کے
دیگر جو پہلو ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا تھے کہ وہ کس حد تک کرپٹ ہے اور اخلاقی طور پر گرا ہوا انسان ہے، یعنی کہ پروگرام کے فنڈ چرانے کے بعد اب وہ ایک چور، ایک دھوکے باز اور ایک زوال پذیر کردار بن چکا ہے۔ اس کی زندگی کا یہ سیاہ پہلو اس کے پیچھے چھپے ہوئے سچے کردار کی مکمل طور پہ نفی کرتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے نوجوانوں کو بہتر بنانے کا عزم کیا تھا، اب خود اپنی زندگی کی تاریکی میں کھو رہا تھا۔ جے بغیر کسی کی نظر میں آئے تقریباً 7 سال تک اس پروگرام سے فنڈ چراتا رہتا ہے، اور اس کا بیٹا اور اس کی بیوی اس گبل میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ 7 سال تک وہ بھی اس رقم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں بتاتے، حالانکہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پروگرام کے فنڈ کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک گبن کے بارے میں باہر کسی کو بھی کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ جے اس حد تک تیز آدمی تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ برے انسان کی رسی کچھ عرصہ کے لیے دراز ہوتی ہے، لیکن جب وہ کھینچی جاتی ہے تو وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور جے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہوتا کچھ یہ ہوا کہ ایک دن شہر میں ایک نئی ایڈمنسٹریٹر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس ایڈمنسٹریٹر کا نام این ہے اور وہ بجٹ اور فنڈز کی نگرانی کر رہی ہے۔ جے کے برعکس وہ اپنے کام میں بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جے کی طرح وہ بدعنوان نہیں ہے۔ وہ کام کرنا جانتی ہے، کام میں دلچسپی لیتی ہے۔ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد این ایکسپلورر پروگرام کا آڈٹ شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ اس میں تھوڑی بہت گڑبڑ دیکھتی ہے تو وہ جے سے کہتی ہے کہ وہ اسے پروگرام کے اکاؤنٹس اور انوینٹری کی تمام تفصیلات فراہم کرے۔ یعنی وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ رقم کہاں پہ خرچ ہوئی اور انوینٹری کا سٹیٹس ابھی کیا ہے۔ این کے سوال و جواب جے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کرپشن کی ہو تو آپ بہت جلد گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں اس کے خلاف کوئی بھی اقدامات کیے جائیں، اور نہ وہ یہ جانتا تھا کہ ان حالات میں وہ کیا کرے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر اس کے کرپشن کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے بہت بڑی بدنامی ہوگی، اور وہ اس کمیونٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی زندگی، اس کی ساکھ اور اس کا کیریئر سب برباد ہو جائے گا۔ اب جے جو کرپشن کر چکا تھا وہ کسی صورت واپس آ نہیں سکتی تھی، تو اس کے پاس اب بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ این کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اس کے لیے وہ مختلف پلان بناتا ہے، حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس سے منشیات برآمد کروائی جائے، اس کو گرفتار کروا دیا جائے، یہاں تک کہ وہ مقامی موٹر سائیکل گینگ کے ایک رکن سے بھی رابطہ کرتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے این کو اس جہاں سے اس جہاں پہنچا دیا جائے۔ یہی وہ راستہ تھا کہ جے محفوظ محسوس کر رہا تھا خود کو، لیکن جے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ تمام پلان کام کرنے والے نہیں ہیں، اور اس کو کچھ اور سوچنا ہوگا۔ پھر ایک دن اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہی وہ خیال ہے جس کی مدد سے وہ معاشرے میں خوار ہونے سے بھی بچ جائے گا اور اس کے خاندان والوں کی بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے گھر سے ایکسپلورر پروگرام کے آفس کے لیے نکلتا ہے۔ لگ ایسے رہا تھا کہ وہ این کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو پروگرام کے فنڈز کی مکمل تفصیلات دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو انوینٹری کی ڈیٹیل بھی مہیا کرے گا، لیکن وہ پروگرام کے آفس کے قریب رکتا ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے سیدھا چلا جاتا ہے اور ایک غیر آباد سیمنٹ فیکٹری کے قریب جا کر رکتا ہے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی وہاں پہ رکتی ہے تو وہ فوری طور پر اپنا وائرلیس نکال کے ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ کو آگاہی فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اس فیکٹری کے قریب 3 مشکوک افراد کو دیکھا ہے، جن میں سے 2 سفید فام اور 1 سیاہ فام ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کو بتاتا ہے کہ وہ مشکوک افراد وہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کو بیک اپ کی ضرورت ہوگی۔ جے کی کال سننے کے بعد ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ کچھ افسران کو اس کی مدد کے لیے وہاں پہ بھجوا دیتا ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی بھی مشکوک شخص موجود نہیں تھا۔ جے نے اپنے ڈپارٹمنٹ والوں سے جھوٹ بولا تھا، سفید جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس جھوٹ کے بعد جے نے کیا کیا آپ یہ جان کے حیران رہ جائیں گے۔ اس نے اپنا سرکاری فل فرائی والا سامان نکالا اور اس کو سیدھا اپنے سینے کی طرف رکھ کے گولی چلا دی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا کیونکہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا، اس نے تھوڑی دیر بعد اپنی جیکٹ اتاری اور پھر اسی طریقے سے فل فرائی والے سامان کو اپنے سینے پہ سیدھا کیا اور گولی چلا دی، جو سیدھی اس کے سینے میں پیوست ہوئی اور اس کی روح دوسرے جہان پرواز کر گئی۔ جب ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھجوائے جانے والے افسران موقع پر پہنچتے ہیں
تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کسی نے جے کو گولی مار دی ہے۔ وہ افسران فوری طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وہی 3 لوگ تھے جن کے بارے میں جے نے وائرلیس پر اطلاع دی تھی۔ ان لوگوں نے ہی جے کو مارا ہے اور وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ وہ نتیجہ تھا جو وہاں پہ موجود پولیس افسران نے نکالا تھا، اور یہی وہ سوچ تھی جو جے اپنے ساتھیوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں اس بات پر مرکوز کر رکھی تھیں کہ اپنی ریپوٹیشن کو بچائے، اپنے خاندان کی عزت کو بچائے، اور اس کرپشن جو اس نے کر رکھی تھی اس کو عوام کے سامنے کسی صورت بھی نہ آنے دے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اس کے اصل چہرے کو جان گئے تو نہ صرف اس کی ساکھ تباہ ہو جائے گی بلکہ اس کا خاندان بھی شرمندگی کے باعث باہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے اس طرح کی چالاکیوں کا استعمال کیا تاکہ وہ اپنے گندے رازوں کو چھپائے رکھے اور عوام کو دکھانے کے لیے اپنی بہترین تصویر پیش کرتا رہا۔ لیکن 2 ماہ کی تفتیش کے بعد آخرکار پولیس ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا کہ غیر آباد فیکٹری میں کوئی پراسرار آدمی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ جے نے سوچ سمجھ کر کیا۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ واضح ہوا کہ جے نے احتیاط سے خودکشی کی تھی، جو اس کی چالاکی اور گہری منصوبہ بندی کی ایک مثال تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ ایک ایسے انداز میں کیا کہ معاشرے کو اس کی معصومیت کا گمان ہو، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ برے کاموں کے برے نتائج ہوتے ہیں، اور یہی کچھ جے کے ساتھ ہوا۔ جتنا اس کے ساتھ معاشرے کے لوگ پیار کرتے تھے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ رہتا تو کیا یہ ضروری تھا کہ اسے صرف دولت کی صورت میں اپنی محنت کا انعام ملتا؟ معاشرے میں جو مقام اور عزت آپ کو ملتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی دولت اور انعام ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ لیکن جے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس کی موت کے بعد اس کی کرپشن کے شواہد بھی معاشرے کے سامنے آ گئے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دولت یا عیش و آرام کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی عزت کو بڑھائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ عزت کا حقیقی مطلب اور اس کی قیمت ہمیشہ برقرار رہے گی، جبکہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ عزت کو کیسے برقرار رکھنا ہے یہ مکمل طور پہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔